बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। ज़ टोलो न पहला द मर्दान गैरतमंद अवाम शुक्रिया अदा कौम स्टेज मने नाज सूबाई वजीर तारिक अनी साहब, सदर प्रेस क्लब लुत्फुल्लाह साहब, जनरल सेक्रेटरी इदातुल्लाह साहब, रवि कुमार साहब और अगीसर अंदाज तरीक इंसाफ बुनियादी अरकीन मामा खमख नास द मर्दान गैरतमंद अवाम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला मरगरी, सराफा यूनियन मरगरी, स्मॉल इंडस्ट्रीज मरगरी, टोल सहाफ़ी बरादरी टोलो तपजमा अस्सलाम अलैकुम। सलाम नबाद जब खबर है उर्दू के कौम सागील कवरेज खवी। आज मर्दान आने पे मुझे इंतहाई खुशी महसूस हुई और मेरे लिए काबिल मुसरत मौका है कि मर्दान प्रेस क्लब की आज ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। मैं तमाम कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो नए इलेक्ट हुए हैं। और अभी नीचे जब सदर साहब हमें बिल्डिंग का विजिट करवा रहे थे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था और सदर की 11वीं दफ़ा है कि वो सदर इलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कमाल लुत्फुल्लाह साहब में है, क्योंकि मुझे पता है कि जर्नलिस्ट जो है उनसे वोट लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन सदर साहब आपको 11वीं सदारत मुबारक हो, आपकी कैबिनेट को ये नए ओहदे मुबारक हो। मर्दान प्रेस क्लब खैबर पख्तूनख्वा का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा ज़िला है। पेशावर के बाद मर्दान, और मर्दान ने हमेशा तहरीक इंसाफ को वोट दिया, तहरीक इंसाफ को इज्जत दी, इमरान खान को इज्जत दी। और इस इलेक्शन में तमाम MPAs और तमाम MNAs जो है वो तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया। तो हमेशा मर्दान की अवाम ने इमरान खान को अपना लीडर माना, इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान ने जब भी कॉल की इन्होंने लब्बैक कहा। 8 फरवरी का इलेक्शन कौन भूल सकता है। आप सबको याद होगा कि 9 मई के बाद रियासत का जो रवैया था तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, और फिर जिस गैरत से पूरी पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिया। 8 फरवरी को इमरान खान साहब के नाम पे रिफरेंडम था, इनकिलाब था। पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को वोट दिया, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, KP हो या फिर बलोचिस्तान हो। बदकिस्मती से बाकी जगहों पे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका। पंजाब की हुकूमत हमसी छीनी गई, फेडरल की गवर्नमेंट हमसी छीनी गई। वाहिद खैरतमंद लोगों का सूबा खैबर पख्तूनख्वा था जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत कायम की। मैं अगर कोहाट की बात करूं, कोहाट से मैंने इलेक्शन लड़ा। मुझे अभी भी याद है कि जब तक फॉर्म 47 हमने RO ऑफिस से नहीं लिया तब तक कोहाट की गैरतमंद अवाम पूरे सूबे की गैरतमंद अवाम की तरह RO ऑफिस के सामने डटे रहे। आज आप इस मुल्क की सिचुएशन देख लें कि ये मुल्क 9 अप्रैल के बाद से संभल नहीं रहा। 9 अप्रैल को बैरूनी साजिश के तहत अंदरूनी गद्दारों ने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तो सरवाइव कर लूंगा, पाकिस्तानी कौम सरवाइव नहीं कर पाएगी, और वो सच साबित हुआ। 9 अप्रैल के बाद देख ले कि मुल्क नहीं संभल रहा। 5वां बजट शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते पेश किया, और ये वाहिद वजीर आजम है पाकिस्तान का जिन्होंने 5 बजट पेश किए। अगर आप 5 बजट में भी अपने विजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, आप गुर्बत को नहीं मिटा पाते, आप बेरोजगारी को नहीं खत्म कर पाते, आप अमन अमान के सिचुएशन को बेहतर नहीं बना पाते, आप इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर नहीं बना पाते, आप एक अच्छा सिफारत रोल नहीं प्ले कर पाते, तो इसका मतलब यह है कि आप फिर नाअहल है, आप निकम्मे हैं और आप निकट्टू हैं। आपने देखा होगा कि PM जो है, सो कॉल्ड PM जो 17 सीटों पे विराजमान है, पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है। और रियासत भी अब सोच रही है कि हम ये क्या कर बैठे हैं।
ہم یہ کن اہلوں کو پاکستان پہ ہم نے مسلط کر دیا ہے. اور یہ واحد پارٹی ہے جو کہ میں نے کل اپنی بجٹ سپیچ میں اسمبلی میں بھی یہ بات کی کہ یہ واحد پارٹی ہے جو کہ سیاسی دوڑ میں اکیلی دوڑ رہی ہے, لیکن پھر بھی فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ پا رہی. پوری ریاست ان کے ہمراہ ہے, پوری ریاستی مشینری ان کے ساتھ ہے, ہر قسم کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ فنشنگ لائن پہ نہیں پہنچ پا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہوتی, جب آپ کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ووٹ کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, حلال ووٹ کا ایک الگ کانفیڈنس ہوتا ہے. حلال کے ووٹ کا کانفیڈنس سہیل آفریدی صاحب کو دیکھ لیں, حرام ووٹ کا کانفیڈنس آپ مریم صفدر کو دیکھ لیں. سہیل آفریدی صاحب روزانہ عوام میں جاتے ہیں, مریم صفدر جو ہے وہ اپنے آفس سے نہیں نکل پاتی. روزانہ سہیل آفریدی صاحب کو آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی جو رات کو 1 بجے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے ہیں تو ان کی داد رسی کے لیے وہ وہاں ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. کسی ڈھابے پہ بھی آپ کو ملیں گے, عام بازاروں میں بھی آپ کو ملیں گے. پھر افتتاح کے موقع پہ جس طریقے سے لوگ صرف ان کو ہاتھ لگانے کے لیے جس طریقے سے آتے ہیں اور وہ جس طریقے سے ویلکم ان کو کرتے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور دوسری سائیڈ پہ ایک اشرفیہ ہے, دوسری سائیڈ پہ ایک ایسی ذہن ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس سیاسی دوڑ میں بھی ہم اکیلے دوڑیں گے. میرا والد تھا, اب میں ہوں, میرے بعد میرا بیٹا ہوگا, پھر بیٹے کے بعد شاید پوتا ہے. کیوں, کیا پاکستان کی عوام آپ کی زر خرید غلام ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائیڈ پہ ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے, دوسرے سائیڈ پہ دوسری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کبھی برازیل جاتی ہے, کبھی باکو جاتی ہے. ایک وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد انٹری کی اجازت نہیں ملتی اور دوسری وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹیکس کے پیسوں پہ اپنے لیے جہاز خریدتی ہے, پھر اس کے لیے باہر سے پائلٹس منگوانے پڑتے ہیں. بجٹ میں اپنی ذاتی سیکیورٹی کے لیے کروڑوں روپے رکھے جاتے ہیں. اور ایک سائیڈ پہ ایک صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. یہ دہشت گردی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا کا بجٹ اٹھائیں تو ہم نے 58% جو ہے اپنا بجٹ ایجوکیشن, تعلیم اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھا ہے. سب سے زیادہ پیسے ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں, پھر ہمیں اس کے بعد صحت کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ, کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہمیں صوبائی حکومت کو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 85,000 سے زیادہ شہادتیں صوبے وار آف ٹیرر میں دے چکی ہے. یہ پرائی جنگ تھی, یہ ہماری جنگ نہیں تھی. اور اس جنگ میں جب مشرف فیصلہ کر رہا تھا تب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ اس جنگ میں جا رہے ہیں, اس جنگ کی واپسی آپ کے پاس نہیں ہوگی. کون سا ملک اپنا فوج, اپنی ریاستی ادارے اپنے قوم پہ استعمال کرتی ہے؟ اور طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے. میں نے اپنی پولیٹیکل زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جہاں پہ بارود کا استعمال ہوا ہو وہاں پہ میں نے ترقی نہیں دیکھی. یہ 2013 میں یہ صوبہ ہمیں کیسے ملا تھا آپ سب کو پتا تھا. بم دھماکے ہو رہے تھے, امن و امان کا برا حال تھا. اور آج آپ اس صوبے کی حالت دیکھ لیں کہ 2013 سے جو سفر شروع ہوا 2026 تک آپ دیکھ لیں. ہاں کرتے ہیں مقابلہ, کرتے ہیں مناظرہ. ہاں پنجاب صرف لاہور تو نہیں ہے, لاہور میں 4 سڑکیں ہیں, اس پہ آپ نے کام کیا اور آپ اس کو پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ پورا پنجاب ہے. آپ ذرا ساؤتھ پنجاب میں جائیں, آپ سرگودا جائیں, آپ بکر جائیں, آپ لیا جائیں, آپ تونسا جائیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا وہاں پہ تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو صحت کے مراکز ہی نہیں ہیں, تعلیمی ادارے ہی نہیں ہیں. تونسا میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے ایک سرنج سے 32 لوگوں کو انجیکشن لگایا. وہاں پہ 32 کے 32 لوگ جو ہے وہ HIV کا شکار ہوئے اور اس واقعے کی ویڈیو بھی موجود ہے. اس کے باوجود بھی سزا نہیں دی گئی. گورننس کہاں ہے آپ کی؟ سندھ کی بات کریں, اریانی صاحب کو پتا ہوگا کہ جب ہم اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سندھ گئے اور جب ہم کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور شہرائے فیصل پہ جیسے ہی مڑے ہمیں لگا جیسے ہم 35 سال پیچھے آ گئے ہوں. وہ کراچی جو دبئی بن سکتا تھا, وہ کراچی جو اس ملک کو اٹھا سکتا تھا, وہ کراچی جو اکنامک ہب بن سکتا تھا, وہاں پہ پینے کا پانی تک نہیں ہے, وہاں ٹینکر مافیا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, وہاں پہ صفائی نہیں ہے, وہاں پہ ہیلتھ سروسز ہی نہیں ہے, وہاں پہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے. 17 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار پہ براجمان ہے. زرداری کے دبئی کے اکاؤنٹس تو بڑھ رہے ہیں. سندھ میں بھٹو تو زندہ ہے لیکن سندھ کی عوام اس وقت میرے خیال میں سسک کے سانس لے رہی ہے. آپ آئیں, تحریک انصاف کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے پیسے ملے پچھلے 12 سالوں میں, آپ کو کتنے ملے, ہم نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا.
میری یونیورسٹیاں آپ سے زیادہ ہے, میری ڈگری کالجز آپ سب سے زیادہ ہیں, میرے تعلیمی ادارے آپ سب سے زیادہ ہیں, میرا روڈ کا نیٹ ورک آپ سے بڑا ہے, میرے نہریں کا جو نیٹ ورک ہے وہ آپ سے بڑا ہے. سب سے زیادہ بچے پنجاب میں اسکول سے باہر ہیں, لیکن میڈیا یہ چیزیں نہیں دکھائے گا کیونکہ میڈیا کنٹرولڈ ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ کالے چینل صوبے میں بھی ہیں جن کا روز یہ کام ہے کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کالے چینل کا کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا آپ کے سامنے آئے گا. کبھی کہتے ہیں کہ جی فلانی جگہ کرپشن ہو گئی ہے, کبھی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ جا رہا ہے, کبھی کہتے ہیں فلانا وزیر جا رہا ہے. بھائی ایک ہمیں ثبوت تو دے جائیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب تو بار بار کہہ رہا ہے کہ آئیں یہاں سی ایم ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں, کسی کے پاس کرپشن کی کوئی ثبوت ہو, مس گورننس کا کوئی ثبوت ہو, لے کے آئیں, ہم ایکشن لیں گے. ہاں اگر پھر آپ پنجاب کے ثبوت مانگتے ہیں تو 17 پنجاب جو باکو سے میڈم صفدر لے کے آئی تھی, اس میں صرف فیصل آباد میں ایک ضلع میں 1 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. اب یہ پورے پنجاب میں جب آڈٹ ہوگا تو یہ کربوں کی کہانی ہے. اور میڈم صفدر کی نیچے ایک خاتون وزیر لندن میں ایک میفیئر میں ایک نیا فلیٹ بھی انہوں نے خرید لیا ہے. تو یہ اربوں کربوں کی کہانیاں ہیں. آئیں مناظرہ کرتے ہیں, بجٹ پہ مناظرہ کرتے ہیں. میں ثابت کروں گا کہ سب سے کمپوز بجٹ خیبر پختونخوا کا ہے, پنجاب سے بھی سندھ سے بھی. ہمارے ایجوکیشن میں ہم نے پر پرسن جتنے پیسے ایک آدمی کے لیے رکھے ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں ہم نے رکھے ہیں. نہ سندھ نے رکھے ہیں نہ پنجاب نے رکھے ہیں. صحت میں, ایجوکیشن میں پر کیپیٹا ہماری سب سے زیادہ ہے. میں دہشت گردی کا شکار ہوں, اور دہشت گردی کا شکار اس لیے ہوں کہ آپ کے جو بند کمرے کے فیصلے یہ اس کا نتیجہ ہے. ایک آدمی جو ٹائی سوٹ پہن کے, ٹائی سوٹ پہننا بری بات نہیں ہے, لیکن آپ اس سخت گرمی میں اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک ای سی کے کمرے میں بیٹھ کے, جہاں پہ آپ کو ٹائی سوٹ میں بھی ٹھنڈ لگتی ہے اور آپ کو خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کا نہیں پتا, آپ کبھی خیبر پختونخوا آئے نہیں ہیں, اور آپ وہاں سے فیصلہ لیتے ہیں اور وہ فیصلہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, تو پھر اس فیصلے کے جو ریزلٹ ہوں گے وہ سود مند نہیں ہوں گے. آپ بلائیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, آپ بلائیں ہمارے قبائلی مشران کو. ہمارا تو ایک جرگہ سسٹم ہے, ہم نے تو ساری عمر جرگہ سسٹم کے ذریعے چیزوں کو حل کیا ہے. آپ نے میرے افغانستان کا بارڈر تو بند کیا, لیکن آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے افغانستان کا بارڈر اس لیے بند کیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں. آپ بارڈر کھولے, یہاں پہ تجارت ہوگی, یہاں پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا روزگار منسلک ہے اس سے. لیکن آپ ثالثی کا رول تو پوری دنیا میں پلے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن آپ افغانستان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم بات کریں گے افغانستان سے, ہم جرگہ بھیجیں گے, ہم اپنے قبائلی مشران کو بھیجیں گے. ہم نے ساری عمر یہی کیا ہے. جب بھی افغانستان کے ساتھ ہمارا ایشو ہوا ہے ہم نے جرگے کے ذریعے حل کیا ہے. طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے. آپ نے ان دا اینڈ آف دا ڈے ٹیبل ٹاک پہ آنا ہے. آپ کریں بالکل, آپ جنگ کریں, 6 مہینے کریں, 8 مہینے کریں, سال بعد کریں. سال بعد بھی آپ نے میز پہ بیٹھے ہیں تو کیوں نہ آج بیٹھ جائیں. اپنا مسلمان ملک ہے, مسلمان ملک کے درمیان میں کہتا ہوں جنگ نہیں ہونی چاہیے, مذاکرات اور بات چیت ہونی چاہیے. آپ نے ثالثی کا رول پلے کیا, اچھی بات ہے, پاکستان کا وقار بلند ہوا. پھر آپ کہتے تھے کہ جی ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی, ہمیں فخر ہے, آپ نے پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی, یہ فوج ہماری فوج ہے. لیکن پھر آپ کہتے تھے کہ جی ان دونوں چیزوں سے اور گورنر سے ہم پاپولر ہو گئے اور عمران خان صاحب پس منظر میں چلے گئے ہیں. پھر جی بی کے الیکشن میں جو مار آپ کو پڑی ہے یہ اس پاپولیرٹی کا نتیجہ ہے جو عمران خان صاحب آج 90% لوگوں کا لیڈر ہے. 90% لوگوں کے دل عمران خان صاحب کے ساتھ دھڑکتے ہیں. 3 سال سے پابند سلاسل اغوا کیا گیا ہے. میں اس کو قید نہیں کہتا, وہ ریاست کے جنگل میں اغوا ہے. اغوا اس لیے کہ کوئی بنیادی سہولت نہیں مل رہی, ملاقات بند, طبی سہولت بند, بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی, وکیل مل نہیں سکتے, تصویر آ نہیں سکتی, بات کر نہیں سکتا کسی سے, بیان آ نہیں سکتا, ذاتی ڈاکٹر اندر نہیں جا سکتا, بنیادی تقاضے ہی پوری نہیں ہو رہے انصاف کے. تو اس لیے یہ تو اغوا ہے, یہ تو قید نہیں ہے, کیونکہ قیدی کی بھی حقوق ہوتے ہیں. اور یہ ہے بھی سارے سیاسی مقدمات. 64,000 FIRs تحریک انصاف کے خلاف ہو چکی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے FIRs کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوئے. 22,000 لوگ ہماری جیلوں میں جا چکے ہیں. یہاں ایسا کوئی MNA, MPA, کوئی تحصیل کا صدر, ضلع کا صدر, کوئی ہمارا یونین کونسل کا صدر بغیر FIR آپ کو نہیں ملے گا. میرے اوپر 32 مقدمات ہیں.
کبھی میں نے 107 کا پرچہ بھی نہیں دیکھا تھا 9 مئی سے پہلے. مجھے جب یہ بنو جیل لے کے گئے 9 مئی کے بعد, تو جیل کے اندر پرویز خٹک ان کے ساتھ فون پہ ہوتا تھا. میں برملا کہہ رہا ہوں, اور مجھے کہتے تھے کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں, آپ پرویز خٹک کے پارٹی میں چلے جائیں اور آپ ادھر سے چلے جائیں. میں نے کہا میری لاش جا سکتی ہے لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا میں. ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج عمران خان صاحب کیوں پابند سلاسل ہے, آج کیوں تحریک انصاف جو ہے وہ ریاست کے نشانے پہ ہے, آج کیوں ہماری پولیٹیکل سپیس ہماری کم کر دی گئی ہے, آج کیوں ہمیں پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, جی بی میں تحریک انصاف کا پرچم وہاں نہیں لہرا سکتے کیونکہ وہ ان سے زیادہ پاپولر ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان ان سب سے زیادہ پاپولر ہیں. اندر عمران خان صاحب ڈٹا ہوا ہے اور باہر پاکستانی قوم ان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے. آپ پاکستان کی کسی کونے میں الیکشن کروائیں, فارم 45 پہ عمران خان صاحب جیتیں گے ان سے. اب اس کو فارم 47 کیسے کنورٹ کرنا ہے, اس میکینزم پہ کام کرنا ہوگا. صوبے کے حوالے سے بات کریں اور میں صحافیوں کے حوالے سے بات کروں گا. سہیل آفریدی صاحب کو 8 مہینے ہو گئے ہیں, اور جس طریقے سے صوبے کی گورننس اور جس طریقے سے پارٹی کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے وہ مثالی ہے. وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. وہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے بعد کراؤڈ پلر بن چکے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ان پر ہے. ابھی ہم نے جو مردان میں جلسہ کیا تھا اسی گراؤنڈ پہ ہوا تھا, وہ تو تاریخی جلسہ تھا, جگہ کم پڑ گئی تھی. عمران خان صاحب کے بعد سب سے بڑا اگر مردان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا تو وہ سہیل آفریدی نے کیا. اور سی ایم آفریدی صاحب جس طریقے سے اس صوبے کی گورننس کو آگے لے کے بڑھا رہے ہیں, جو این ایف سی پہ وہ اپنا مقدمہ جیت چکے ہیں, جس طریقے سے بجٹ انہوں نے کمپوز کیا مزمل اسلم صاحب کے ساتھ مل کے. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو سڑکوں پہ احتجاج ہوتا ہے, سرکاری ملازمین احتجاج کرتے ہیں, وہ اپنی ڈیمانڈز پورے کرنے کے لیے سڑکوں پہ ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ واحد یہ تاریخی بجٹ تھا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی احتجاج نہیں ہوا, اور اس کا کریڈٹ مزمل اسلم صاحب کو اور آفریدی صاحب کو جاتا ہے. میں اگر صحافیوں کی بہبود کی بات کروں, پہلی دفعہ ہم جرنلسٹ کے بچوں کے لیے انٹرنشپ لے کے آئیں گے جو کہ 700 ملین روپے کا ہوگا اور جو کہ انٹرسٹ فری ہوگا. پہلی دفعہ ہم صحافیوں کے لیے انٹرسٹ فری لون لے کے آ رہے ہیں جو کہ 50 لاکھ تک کوئی بھی صحافی حاصل کر سکتا ہے جو کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے. ہم پریس کلبز کے لیے آئین لے کے آ رہے ہیں کیونکہ مختلف پریس کلبوں کے مختلف رولز ریگولیشنز ہیں. ہم پورے خیبر پختونخوا کے لیے ایک آئین لے کے آ رہے ہیں جو کہ پریس کلب اس آئین کے تابع ہوگا. ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے جا رہے ہیں اپنے میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں, کچھ ایریاز میں کچھ شہروں میں بن چکے ہیں, کچھ میں کام ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ حکومت جب تک رہتی ہے, یہ حکومت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رہتی ہے. انسان کیا ہوگا, انسان کی حکومت کیا ہوگی. ہم سے پہلے کسی اور کی حکومت تھی, مجھ سے پہلے کوئی اور ایم پی اے تھا, طارق صاحب کی جگہ پہلے کوئی اور ایم پی اے تھا, آج طارق صاحب ہیں, کل کو کوئی اور ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جب تک قائم رہتی ہے, جتنی پولرائزیشن ہے آپ کے سامنے ہے, جو وفاق کا ایک امتیازی سلوک ہے, جو ہمیں پیسے نہیں دے رہے, جو ہمارا این ایف سی کا شیئر نہیں دے رہا, جو ہمیں این ایچ پی کے پیسے نہیں دے رہے, جو آئل اینڈ گیس کے پیسے ہمیں نہیں دے رہے, جو ٹوبیکو سیس کے پیسے ہمیں نہیں دیے جا رہے, پھر اوپر سے کٹوتی کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہم 175 ارب آپ سے کاٹیں گے. بھائی کیوں کاٹیں گے؟ 175 ارب اس صورت میں کاٹیں گے کہ عمران خان صاحب سے آفریدی صاحب کی ملاقات ہوگی, اور اگر عمران خان صاحب حامی بھرتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیں گے. اگر وہ نفی کرتے ہیں, کسی کا باپ خیبر پختونخوا سے 175 ارب روپے نہیں لے کے جا سکتا. اور یہ ڈے 1 سے ہماری سٹینڈنگ ہے. یہ روز میڈیا پہ رات کو آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں. این ای سی کے اجلاس سے پہلے جو ملاقات ہوئی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 1 روپے نہیں دیں گے اس مد میں. آپ نے ہمارے 4758 ارب روپے دینے ہیں, آپ نے 300 ارب ہمیں فل الفور بالکل فوراً آپ نے فاٹا کے ضم اضلاع کے دینے ہیں. آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جب یہ اضلاع ہمارے ساتھ ضم ہوں گے تو ہم آپ کو 100 ارب روپے ہر سال دیں گے. 700 ارب روپے بنتے ہیں. آپ نے ابھی تک 7 سالوں میں 132 ارب روپے ہمیں دیے ہیں. 568 ارب تو ہمارے یہ رہتے ہیں آپ کے ذمے. یہ کل ملا لیں, سارے آپ واجبات ملا لیں, یہ کوئی 5000 ارب روپے کا ہمارا کیس ہے جو کہ ہمارا شیئر ہے.
اور دوسری سائڈ پہ پنجاب کے لیے اور سندھ کے لیے خزانے کی منہ کھولے گئے ہیں. صرف اور صرف سزا یہ دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے. عمران خان کی حکومت تیسری بار ہے, چوتھی بار بھی ہوگی, پانچویں بار بھی خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں ہوگی. صحافی برادری نے جس طریقے سے وار آف ٹیرر میں خیبر پختونخوا میں اپنی جو ذمہ داریاں سر انجام دی ہے, کیونکہ میدان سے صحافت کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور پھر صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کئی ہمارے صحافی برادری بھائیوں نے جو ہے شہادتیں بھی گراؤنڈز پہ ہوئیں, کچھ ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے, لیکن اس کے باوجود جس عزم کے ساتھ خیبر پختونخوا میں صحافی برادری اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, وہ مثالی ہے. میں مردان پریس کلب کے لیے 50 لاکھ کی گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں, اور اس سال ہم تمام اضلاع کے پریس کلبز کے لیے گرانٹس دیں گے. آپ کی میڈیا کالونی کی فیز 2 کی آپ نے بات کی, ہم اس پہ بھی کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بلڈنگ کی ریہیبلیٹیشن پہ بھی ہم کام کریں گے. طارق صاحب آپ اس کا PC1 بنا لیں, اور جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں یہ صوبہ صحافتی اینگل سے, صحافتی فیسلٹی سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے انڈونمنٹ فنڈ جو آپ کا تھا وہ 20 کروڑ سے اس بجٹ میں 50 کروڑ کر دیا. ہم آپ کے بچوں کو انٹرنشپ کے لیے وظائف دیں گے بلا سود. ہم آپ کو قرضے دیں گے کہ آپ اپنی صحافتی جو آپ کے, اگر آپ نے اسٹوڈیو بنانا ہے, آپ نے کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانا ہے, آپ نے اپنے لیے کوئی اکوپمنٹ خریدنا ہے, تو اس کے لیے 50 لاکھ تک ہم آپ کو انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں. کوئی صوبہ ایسا نہیں کر رہا. پشاور پریس کلب کی بات ہوئی, ہم نے 15 کروڑ کا گرانٹ پشاور پریس کلب کو دیا, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گرانٹ ہے جو کسی پریس کلب کو ملا. وہاں کے جو ممبرز ہیں, ممبرز کی بات طارق ریاضی صاحب نے کی, وہاں کوئی 564 لگ بھگ 600 ممبرز ہیں, اور آپ کے ممبرز 40 ہیں. دوسرا بڑا ضلع ہے خیبر پختونخوا کا, تو اس پہ ذرا نظر ثانی کرے, اس ممبرشپ کرائیٹیریا پہ نظر ثانی کرے کہ آپ جتنے آپ کے جو ہمارے نوجوان جو جرنلزم کی ڈگریز کر رہے ہیں, یا جو بھی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے جو کرائیٹیریا ہے اس کو آسان بنایا جائے. جتنے زیادہ ممبرز ہوں گے اتنا اچھا کام ہوگا. ہاں کیپٹل ہے پشاور, وہاں پہ تنخواہیں اچھی ہیں, وہاں پہ ادارے زیادہ ہیں, لیکن مردان بھی ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہوتے ہوئے یہاں کے ممبرز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. میں آخر میں مردان پریس کلب کا, طارق اریانی صاحب آپ کا, تحریک انصاف کے تمام MNAs MPs کا, سرافہ برادری کا, چیمبر آف کامرس کا, جتنے ہمارے لائرز ونگ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ٹریڈر ونگ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اسمال انڈسٹری کے جو ہمارے کولیگز ہیں, مائنورٹیز کے ہمارے بھائی ہیں, جرنلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں, مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے معززین یہاں پہ بیٹھے ہیں. جس طریقے سے آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا, جتنی آپ نے ہماری عزت کی, اللہ اس کا بدلہ آپ کو روز قیامت دے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے, اس امید کے ساتھ میں مردان سے جاؤں گا کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم مردان آئیں گے تو میں مردان پریس کلب کی ممبرشپ بھی زیادہ ہوئی ہوگی, مردان کا پریس کلب مزید مضبوط ہوا ہوگا, اور مردان پریس کلب جو ہے انفراسٹرکچر وائز بھی پہلے سے بہتر ہوگا. اور انشاءاللہ مردان پریس کلب کے ممبر جو ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنی صحافت کریں گے. اس کالے چینلز کو پہچان لے, جو کہ ایک ادارہ جس کو چلاتا ہے اس کو ذرا پہچان لے, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ اس کی زیادہ عمر نہیں ہوتی, پروپیگنڈے کی زیادہ عمر نہیں ہوتی. ان بیچاروں کو روز کوئی نہ کوئی نئی پروپیگنڈا, نیا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ شام تک کل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود, ان تمام تر سختیوں کے باوجود, تمام تر مشکلات کے باوجود, سہیل آفریدی صاحب کے قیادت میں, عمران خان صاحب کے ویژن میں خیبر پختونخوا انشاءاللہ ان آنے والے سالوں میں ترقی کے منازل طے کرے گا. اور انشاءاللہ پشاور, مردان, کوہاٹ, جتنے بھی ہماری ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں وہ باقی صوبوں کی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے بہتر ہوں گے. اور انشاءاللہ جو تحریک کی بات ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے, جو کہ پریورٹی ہے, ہمیں ووٹ عمران خان صاحب کی رہائی کا ملا ہے. اور جس طریقے سے آفریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا,
اور یہ ذمہ داری ابھی اچکزئی صاحب کے پاس ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، وہ لانگ مارچ کرتے ہیں، وہ اسلام آباد کال دیتے ہیں، وہ فیض آباد کی بات کرتے ہیں، وہ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں، وہ صوبے بند کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آفریدی صاحب اور اس کی ٹیم بالکل تیار ہے. لاکھوں لوگ آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے لیڈ کرتے ہوئے جائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والا دور عمران خان صاحب کا ہے، اور آنے والا وزیر اعظم اس ملک کا، پاکستان کا عمران خان صاحب ہوں گے. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.